रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर शुरू हो रहा है और पाकिस्तान की टीम भारत के साथ ये मैच जो है 15 फरवरी को खेलेगी। इस मैच में इतनी दिलचस्पी देखने को आई है कि जनाब वेबसाइट जो है वही क्रश कर गई है। बहरहाल पाकिस्तान के ग्रुप में भारत के अलावा नीदरलैंड है, अमेरिका है, नामीबिया की टीमें शामिल हैं। अमेरिका की टीम ने, आपको याद होगा कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त देके मतलब एक कारनामा अंजाम दिया था और वो यकीनन एक ऐसी शिकस्त थी जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे काफ़ी क्रिटिसिज्म आया। बहरहाल देखना होगा कि अब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनाब T20 वर्ल्ड कप से कबल ऑस्ट्रेलिया से 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेल रही है। इससे कबल पाकिस्तान ने श्रीलंका से 3 T20 मैचेस खेले थे और उसमें ये हुआ था कि सीरीज़ बराबर रही थी। दोनों टीमों ने एक एक मैच खेला था और एक मैच जो था वो मौसम यानी बारिश की नज़र हो गया था, नहीं हो सका था। बहरहाल जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की बात है तो 2022 से अब तक इसका ये तीसरा दौरा पाकिस्तान है। इससे कबल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और दोनों टीमों के लिए ये सीरीज़ जनाब T20 वर्ल्ड कप से कबल जो है यकीनन फाइनल शेप देने के लिए अच्छा मौका फराहम करेगी। और दूसरी जानिब अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में मुश्तरका तौर पर शुरू हो चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप ये मैं बताता चलूँ कि 1988 से शुरू हुआ। 1998 से इसे 2 साला बुनियादों पर मुस्तकिल मतलब शक्ल दी गई। भारतीय टीम इस इवेंट को 5 मरतबा, ऑस्ट्रेलिया टीम 4 मरतबा और पाकिस्तान की टीम जो है ये टाइटल 2 मरतबा जीत चुकी है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने गुज़श्ता माह अंडर 19 एशिया कप जीतने का कारनामा अंजाम दिया था और फाइनल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को जनाब शिकस्त दी थी और उस फाइनल मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के जो बैटर थे समीर मिन्हास, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने 177 रन बनाए थे और उसके साथ साथ बॉलर अली रज़ा, उन्होंने जो है मार्कतुल आरा मतलब बॉलिंग का मुजाहरा किया था और 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इसी तरह उम्मीद है कि अब ज़ाहिर है पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है जिस तरह से उसने एशिया कप की परफॉर्मेंस पेश की थी उसी तरह 19 वर्ल्ड कप में भी अपनी कारकर्दगी जो है वो पेश करेगी। और जनाब PSL, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि PSL जो है दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड बन के उभरा है और इसके सॉफ्ट इमेज ने
پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل جو ہے اب ایک نئے دور میں شامل ہو گئی ہے، اور اب اس میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ اور سب سے خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ نئی ٹیموں کے طور پہ سامنے آئی ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، چونکہ حیدرآباد صوبہ سندھ کا وہ شہر ہے جس نے بڑے بڑے کرکٹرز بھی پیدا کیے، اور وہاں پہ دنیا کرکٹ کی کم و بیش تمام ٹیمیں جو ہے نیاز اسٹیڈیم میں آئیں، لیکن گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں 20-25 سالوں سے وہاں جو ہے کرکٹ انٹرنیشنل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہاں پہ وہاں کی ایک ٹیم جو ہے آئی ہے، اور اب یقیناً اسٹیڈیم بھی جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ بھی وہاں پہ آئے گی۔ اور جناب چونکہ یہ نئی ٹیمیں جو ہیں توقعات سے زیادہ مطلب قیمت پر فروخت ہوئی ہیں، تو جناب لہذا پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ ملتان سلطانز کو خود مینیج کرے گا اس سال، لیکن اب ظاہر ہے ان کو بھی چونکہ نیلامی جو ہوئی ہے 2 ٹیموں کی وہ زیادہ قیمت پہ ہوئی ہے، تو اب ان کا بھی مطلب یہ دل چاہ رہا ہے کہ ملتان سلطانز کو بھی جو ہے پیش کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ اشتہار بھی جاری کر دیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ چونکہ اس سے قبل جو ہے وہ فرنچائز کے سابقہ اونر علی ترین کے معاہدے کی تجدید نہیں ہوئی تھی، تو دیکھنا ہے کہ کیا اب وہ دوبارہ اسے حاصل کر سکیں گے۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ہاکی کی۔ جناب پاکستان ہاکی جو ہے گزشتہ 20-25 سالوں سے بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے، لیکن حالیہ سالوں میں جو ہے پاکستان ہاکی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب یہ کہ نشانہ بنی ہے کرٹیسزم کا، اس لیے کہ نہ تو پرفارمنس اچھی ہے، نہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا فنڈز ہیں کہ وہ جو ہے اپنے خاص طور سے جو پلیئرز ہیں ان کو ڈیلی الاؤنس دے سکیں، بلکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو ملازمین ہیں وہ بھی کئی ماہ کی تنخواہ سے محروم ہے، تو یہ جناب بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اور اب جو ایک برننگ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکروٹنی بھی ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ پہلے یہ چاہتا تھا کہ ایک غیر جانبدار مطلب کمیٹی بنائی جائے، اور اسی کے تحت یہ انتخابات بھی ہوں اور اسکروٹنی بھی ہو۔ یہ پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا پاکستان اسپورٹس بورڈ نے، لیکن اب جناب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک اور مطلب لیٹر جاری کیا ہے جس نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے کہا ہے کہ وہ انتخابات بھی کریں، اسکروٹنی بھی۔ تو اس کو مطلب لے کے جو شہلا رضا جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سابق صدر ہیں، اور سندھ کی بھی جو ویمنز ہے اس کی بھی مطلب وہ چیئرمین ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ گزشتہ دنوں جو ہے ایک پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب میں، اور ان کے ساتھ ساتھ سابق اولمپئنس وہاں موجود تھے، اولمپئن سمیع اللہ، کلیم اللہ، ناصر علی، ایاز محمود، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے مطلب وہاں پہ کھلاڑی موجود تھے۔ رحیم خان بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے باقاعدہ پشاور سے، وہ بھی اولمپئن ہیں، انٹرنیشنل کھلاڑی بھی وہاں موجود تھے، پرویز اقبال، حیدر حسین، اور جناب انہوں نے بڑی بھرپور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ اس پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو ہے اس پہ ایڈاک لگائی جائے، اور ایک غیر جانبدار کمیٹی باقاعدہ مطلب اس کو جو ہے یہ الیکشن کرائے، اور خاص طور سے اسکروٹنی کے عمل کو آگے بڑھائے۔ بہرحال جناب یہ اس طرح کی اور بھی خبریں ہیں، لیکن میں بتاتا چلوں کہ جناب آج بات ہوگی کرکٹ پہ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی زبردست شخصیت موجود ہیں جو دنیا کرکٹ کی ایک چیز کو وہ ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور وہ جو ہے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر بھی ہیں، کومنٹیٹر بھی ہیں، کرکٹ جرنلسٹ بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور انہوں نے جناب حیدرآباد سندھ کی ٹیم کو وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں، اس کی مطلب کرکٹ ٹیم کے وہ کپتان بھی تھے، اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جناب انہوں نے محمد برادران جن کا ایک دنیا کرکٹ میں نام تھا، ان سب کو اپنی جناب جو ان کی اسپن بالنگ تھی اس کا نشانہ بنایا، سب کو انہوں نے آؤٹ کیا۔ ظاہر ہے فرسٹ کلاس کرکٹر تھے، 17 اس زمانے میں میچز بھی کم ہوتے تھے، لیکن انہوں نے 17 فرسٹ کلاس میچز کھیلے، 371 رنز بنائے، ہائیسٹ ان کا اسکور جو تھا 68 رنز تھا۔ اسی طرح اگر بالنگ کا آپ دیکھیں تو ان کی بیسٹ بالنگ جو تھی وہ انہوں نے 6 وکٹیں لی تھیں 36 رن پہ، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک آل راؤنڈر تھے، بہترین بیٹسمین ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کے، اور رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھے جناب وہ۔ فری لنس مطلب یہ کہ انہوں نے جرنلزم کی پورے اس جو ان کا کیریئر ہے، اور نہ صرف انہوں نے مطلب دنیا بھر کے انگلش اخباروں میں اور دنیا بھر کے جو ٹیلی ویژن ہے اس پہ مطلب انہوں نے
کوئی نہ کوئی کسی انداز سے کام کیا، بلکہ کامنٹری بھی کی، اور 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا واحد ایشین تھے جو بحیثیت کامنٹیٹر آسٹریلیا میں وہاں پر موجود تھے. انہوں نے اب تک 453 میچز میں اس کو کور کیا ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں اور کرکٹ کھیلنے والے ملکوں میں وہ ہوتے رہے. اور دنیا کا کوئی ایسا کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، ویسٹ انڈیز ہو، کہیں بھی انہوں نے ہر جگہ جناب اس کو کور کیا ہے. بی بی سی کے ساتھ، رائٹرز کے ساتھ، اور بھی مطلب دوسرے اے ایف پی کے ساتھ، اور بھی جو دوسرے مطلب ادارے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے کام کیا ہے. تو جناب ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں، بڑا ایکسپوجر ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے، اور جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو اس کا ریفلیکشن جو ہے نظر آئے گا، جو مطلب جو میں نے بتایا آپ کو. قمر احمد صاحب السلام علیکم. جناب کچھ چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں، بہت سی چیزیں میں نہیں بتا سکا ہوں، تو وہ ہم قمر صاحب سے یقیناً پوچھیں گے. قمر صاحب اتنا ماشاءاللہ ایکسپیرینس، اتنا ایکسپوجر، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی. اور آپ جو ہے دنیا کرکٹ میں واحد کرکٹ جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم میں ہیں کہ آپ کو جو ہسٹری ہے 50-60 سال کی کرکٹ کی وہ آپ اس سے پوری طرح واقف ہیں. جناب یہ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں، لیکن ایک چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی کہ انہوں نے جناب انگلش لینگویج میں باقاعدہ جو ہے سندھ یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 50-55 سالوں سے جو ہے وہ انگلینڈ میں مقیم ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. گزشتہ دنوں ہی ابھی انگلینڈ سے واپس آئے ہیں، اور جناب وہاں پہ انگلینڈ میں انہوں نے جرنلزم میں ڈپلومہ کیا ہے، اور دنیا بھر کے جو بڑے بڑے کرکٹرز مطلب کامنٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ جناب کامنٹری بھی کی ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہوں گی. قمر بھائی یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. یہ جو کرکٹ کا اور آپ کے جو کیریئر کا سفر تھا یہ حیدرآباد سے کہاں سے شروع کیا؟ کیا خیال آیا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے؟ دیکھیے میں تو جب مائگریٹ کر کے بہار سے پاکستان آیا تو حیدرآباد میں سیٹل ہو گیا. میرے والد جو تھے وہ ڈینٹل سرجن تھے. اچھا. تو میری پوری فیملی انفیکٹ میڈیسن وغیرہ میں ہے. میں وہ شخص تھا جو باہر بھاگ گیا اور کرکٹر بن گیا. صحیح. اور حیدرآباد میں تو میں تو فٹ بالر تھا، تو بائی چانس کرکٹر بن گیا میں. اچھا. اس لیے کہ میں جب بہار سے آیا تھا تو وہاں فٹ بال کھیلی جاتی تھی زیادہ، تو میں نے کرکٹ کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں تھی. تو وہ ایسی جو ایک دن اسکول کے کرکٹ ٹیم میں کوئی لڑکا بیمار ہو گیا تو کیپٹن نے کہا تمہیں کرکٹ کھیلنا آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے. وہ اسکول بوائے جو بوسٹنگ کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ زندگی میں میں نے کبھی نہ کرکٹ کھیلتے دیکھا کسی کو، اور میں نے کہا ہاں کرکٹ آتی ہے. تو میں بورن لیفٹ ہینڈر ہوں. تو میں نے جب وہ میچ میں کھیلنے گیا میں تو میں نے دیکھا کہ دوسرا جو کھلاڑی ہے وہ پیڈ باندھ رہا ہے. اس زمانے میں ایک پیڈ باندھتے تھے یہاں کا 50s کے اندر اسکول کے کالج کے بچے وغیرہ. تو وہ جس پیر میں پیڈ باندھ رہا تھا تو میں نے بھی لیفٹ پیر میں پیڈ باندھ دیا، یعنی کہ رائٹ ہینڈ بیٹسمین بن گیا، حالانکہ میں لیفٹ ہینڈر ہوں. تو میں نے لیفٹ ہینڈر کبھی دیکھا نہیں تھا کہ لیفٹ ہینڈر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو میچ میں جب کھیلا تو مجھے تشویش وہ دیکھ کر بڑی وہ ہوئی کیوریوسٹی کہ یہ بال پڑھ کر میٹنگ پہ یہ کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے، سیدھی کیوں نہیں آتی. اس کیوریوسٹی نے مجھے بالر بنا دیا. واہ زبردست. تو میں جب اسکول سے آتا تھا گھر سے اسکول تو بجلی کے کھمبوں پہ ٹینس کی بال پھینکتا ہوا آتا تھا. صحیح. جب میں اسٹریٹ پھینکنے لگا تو ایک دن ہمارے اسکول کے کپتان نے کہا کہ میچ کھیلو گے؟ میں نے کہا یار وہ اصل میں ہوں بالر. صحیح. تو چونکہ میں پریکٹس ہو گئی تھی سیدھی گیند پھینکنے کی، تو دیٹس ہاؤ آئی بیکیم اے لیفٹ آرم اسپنر. اچھا. یہاں سے مطلب آپ کا اس کے بعد آئی نیور لک بیک، آئی واز نیور ڈراپڈ ان مائی لائف اچھا ان اینی کلاس آف کرکٹ. زبردست. اچھا پی ایس ایل اور جناب 10 سال سے ہو رہا ہے، اب یہ 11ویں سال میں داخل ہو گیا. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ایک مطلب اب جو ہے ایک نئے انداز سے پی ایس ایل سامنے آئی ہے. اچھا چونکہ آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے تو حیدرآباد کی ٹیم بھی جناب شامل ہو گئی، سیالکوٹ کی ہے، تو کتنا مطلب آپ اس سے مطمئن اور خوش ہیں کہ جس شہر سے آپ کا تعلق اس کی ٹیم جو ہے پی ایس ایل میں آ گئی؟ دیکھیے پی ایس ایل ایک طرح کا برانڈ لیگ بن رہی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے شہر کا کوئی شخص جس کو میں نہیں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ شاید مجھے جانتے ہوں چونکہ کرکٹ کا شوق ان کو ہے. جی. تو چونکہ بالکل آپ کو جانتے ہوں گے یقیناً. چونکہ میں بی بی سی پہ لوگ میری آواز سنتے تھے، اس زمانے میں ٹیلی ویژن اتنا پاپولر نہیں تھا، تو کرکٹرز اور کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگ جانتے تھے مجھے. تو ان کا نام ہے فواد سرور خان. جی بالکل. تو ظاہر ہے کہ میں تو 64 میں انگلینڈ چلا گیا تھا لیگ میں کھیلنے، تو اس کے بعد ہی یہ پیدا ہوئے ہوں گے.
تو ہی ہیز اے بگ نیم. یہ ٹیکساس ہیوسٹن میں ان کا اسٹیڈیم ہے اور شکاگو میں. اچھا اور ظاہر ہے کہ تھرو بزنس ہی از اے ویری ویری رچ مین. صحیح. تو انہوں نے خرید لیا ہے ایک ٹیم حیدرآباد کی. اب اس کا نام کیا ہوتا ہے ٹیم کا وہ تو بعد میں پتہ پڑے گا. لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ میرے شہر میں نیاز اسٹیڈیم ایک ہسٹورک گراؤنڈ ہے جس پہ جب اس کی اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی ارلی 60s میں تو پہلا چھکا میں نے اس گراؤنڈ پہ میں نے مارا تھا. واہ ٹرائل زبردست. میچ میں. زبردست. تو اس کے بعد اس پہ 5 ٹیسٹ ہوئے ہیں. پاکستان کبھی اس گراؤنڈ پہ نہیں ہارا ہے نیاز اسٹیڈیم میں. اور سب سے بڑی جو تاریخی بات ہے کہ نیاز اسٹیڈیم میں کرکٹ کی تاریخ کا 1000 ٹیسٹ کھیلا گیا ہے. واہ زبردست. 1000 ٹیسٹ زبردست. جو میں نے کور کیا, اور 2000 ٹیسٹ لارڈس پہ کھیلا گیا ہے وہ بھی میں نے کور کیا. لیکن اسی گراؤنڈ پہ جلال الدین کی فرسٹ ایور ون ڈے ہیٹ ٹرک بھی ہے. جی بالکل. تو یہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے. تاریخی اب یہ سرور صاحب جو ہے فواد انہوں نے پرومس کیا ہے کہ اس کو بہترین گراؤنڈ بنا دیں گے. وہ صحیح. فلڈ لائٹ اور یہ ساری فیسلٹیز جو ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میچز حیدرآباد میں ہونے لگے, جو بڑی خوشائند بات ہے اس پورے ریجن اور سندھ پروونس کے لیے. جناب کرکٹ کی تو بات ہوگی, لیکن چونکہ شخصیت آج ہمارے ساتھ ایسی موجود ہے, ہم زیادہ بات کریں گے ان کے کیریئر سے متعلق, اس لیے کہ ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے دنیا کرکٹ میں روشن کیا ہے, کامنٹری بھی کی ہے, کھیلے بھی ہیں, صحافت بھی کی ہے, اور بڑا مطلب زبردست کیریئر. تو یہاں پر جناب وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے یہیں سے اس سلسلے کو شروع کریں گے. ایک بریک. پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور وہیں سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا. قمر بھائی, ایک زمانہ تھا کہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا, پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا, پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. اب آپ نے تو یہ سارے دور دیکھے ہیں, تو کتنا چیلنجنگ ہے آج کل کا یہ, مطلب کیونکہ آپ براڈ کاسٹر بھی رہے, آپ کامنٹیٹر بھی رہے, فرسٹ کلاس کھلاڑی بھی رہے, اور کرکٹ جرنلزم بھی رہے, آپ نے کم و بیش 12 کتابیں بھی لکھی ہیں کرکٹ پہ. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو, جو چینجز آ رہی ہیں, کتنا چیلنجنگ ہے؟ انگلینڈ تو میں 64 میں گیا لیگ کھیلنے. اس سے پہلے میری فرسٹ اور لاسٹ جاب پاکستان میں صحافت کی تھی. آپ یقین نہیں کیجیے گا کہ میری پہلی جاب گریجویشن کے بعد 1961 سے 63 تک
میں پورے سندھ کا بیورو چیف تھا PPI نیوز ایجنسی کا زبردست. ایز اے ینگ گریجویٹ. واہ. اور چونکہ میں ڈیسک باؤنڈ نہیں ہونا چاہتا تھا صحیح. اور چونکہ مجھے لیگ میں کھیلنے کی اپرچونیٹی مل گئی تو اپنی پیرنٹس اور فیملی کے توقعات کے خلاف میں نے کہا کہ میں تو ولایت جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ کیا کرو گے, کرکٹ کھیلو گے, تمہارے بھائی صاحب ڈاکٹر ہو گئے دونوں, تو تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا وہ ہر انسان پیشنٹ نہیں ہوتا ڈاکٹروں کا, تو میرا بھی کوئی کیریئر بن جائے گا. تو گیا تو یہ لوگ کافی تشویش میں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت مجھ پہ کرم کیا کہ لیگ کرکٹ مجھے زیادہ پسند اس لیے نہیں آئی کہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوا تھا. اب آپ نے انگلینڈ میں کرکٹ بھی کھیلی لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا آپ نے. جی ہاں, وہ اس لیے کہ وہ فیملی پریشر, اور اس کے بعد جو لیگ کرکٹ کا اس زمانے میں مجھے وارک شائر اور سرے نے بھی آفر کیا, لیکن اس زمانے میں لا یہ تھا کہ 3 سال کاؤنٹی میں رہنا پڑتا تھا کوالیفائی کرنے کے لیے. اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو میں لندن آ کر میں نے صحافت پڑھی, اس کے بعد الٹے سیدھی اور جابس کرتا رہا میں اس چکر میں کہ شاید میرا کہیں. اور صحافت جو ہے فری لانس کیا آپ نے پوری لائف میں, اس لیے میرے 400 53 ٹیسٹ کور کیے. جو لوگ کسی کے امپلائی ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں صحافت میں, وہ اتنے سارے ٹیسٹ بڑی مشکل سے کور نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. تو میں تو ٹائمز, گارڈین, ٹیلی گراف, دنیا کی کسی اخبار. اور آپ نے تو نیوزی لینڈ کے لیے اور آسٹریلیا کے لیے مطلب ٹی وی کے لیے کامنٹری کی. پھر 92 ورلڈ کپ میں آپ واحد ایشین تھے جو کامنٹیٹرز پینل میں شامل تھا. نیوزی لینڈ میں کوئی بھی ٹیم آتی تھی دنیا کی تو وہ مجھے بلا لیتے تھے کامنٹری کرنے کے لیے. ہنری بروفیلڈ, جیفری بائیکاٹ, گلین ٹرنر, جان موریسن کے ساتھ. تو 92 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں واحد آدمی تھا جو 2 چینل تھے جن کو رائٹس ملے ہوئے تھے ٹیلی وائز کرنے کے 92 ورلڈ کپ. اس میں ٹی وی NZ تھا اور چینل 9. تو میں ٹی وی NZ کا کمنٹیٹر تھا بائیکاٹ اور ہنری بروفیلڈ اور ٹرنر وغیرہ کے ساتھ. اچھا, یہ میں نے بات کی کہ ایک تو پرنٹ میڈیا کا دور تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا, اب ڈیجیٹل, کتنا چیلنجنگ ہے. اب پہلے صحافت چیلنجنگ تھی یا اب ہے؟ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے جو میں ابھی آپ کو کہنے والا ہوں کہ میں نے اس وقت صحافت میں قدم رکھا جس وقت ٹیلیکس تھا. ہاں, وہ ٹیلیکس مشین اتنی بڑی ہوتی تھی جو آج کل کے صحافی نے نہیں دیکھا ہوگا. جی. تو رپورٹر ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کر کے اور آپریٹر کو دے دیتا تھا تو وہ اس کو دوبارہ ٹائپ کرتا تھا. صحیح. تو ٹیپ نکل رہا ہوتا تھا پنچ ہو کے. بالکل ایسے ہی. تو جب وہ ٹائپ کر کے پھر وہ رپورٹر سے پوچھتا تھا کہ دیکھیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے, تو اس کو کریکشن بھی کر دیتا تھا وہ. اس کے بعد جس دنیا میں جہاں بھی جس کا ٹیلیکس نمبر, اخبار جیسے ٹائمز اخبار ہے, گارڈین کو بھیجنا ہے تو اس کا ٹیلیکس نمبر ڈائل کرتے تھے اور یہاں سے سوئچ آن کرتے تھے تو وہ پوری رپورٹ وہاں چھپ رہی ہوتی تھی. صحیح. اس زمانہ میں نے دیکھا ہے, وہ جان جوکھوں کا زمانہ اس لیے تھا کہ میں جب ولایت سے پاکستان آتا تھا کوریج کرنے تو جو ٹیلی گراف آپریٹر یا آفیشلز جو ہوتے تھے, بیوروکریٹس وغیرہ, ڈپٹی کمشنر وغیرہ, ان کو وہ پتہ نہیں ہوتا تھا. ان کو سمجھتے تھے کہ میچ ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ صحافی کا کام شروع ہوتا ہے میچ ختم ہونے کے بعد. وہ رپورٹ لکھتا ہے, بھیجتا ہے دنیا میں تمام. تو بجلی کاٹ دیا کرتے تھے تمام گراؤنڈ. اچھا. تو وہ ایک بڑی مصیبت ہوتی تھی. لیکن آپ جب 92 کے ورلڈ کپ میں جب یہ فیکس آ گیا تو اس وقت انٹرنیٹ اور جی میل شی میل نہیں تھا, ای میل. تو وہ فیکس مشین تھی 200 صحافیوں کے لیے 92 کے ورلڈ کے میلبرن کے فائنل میں, آسٹریلیا میں. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا. لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ایک جادو ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ پہ پروسیس کیا اپنی رپورٹ اور یوں بٹن دبایا دنیا میں. اس کا آپ کا کہنے کا مطلب اب جو ہے جرنلزم آسان ہو گئی ہے نسبتاً, بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے صحافیوں کے لیے. اس کا مطلب خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دور میں بھی صحافت کر رہے ہیں. میں لوگوں سے اب بھی کہتا ہوں, میری جو آٹو بایوگرافی ہے فار مور دین اے گیم, اس میں ایک چیپٹر ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. کہ اس میں نے لکھا ہے کہ جس وقت ٹیلیکس کا زمانہ تھا تو سب سے زیادہ ایفیشینٹ کمیونیکیشن سسٹم پاکستان میں تھا. ناٹ ان انگلینڈ, ناٹ ان آسٹریلیا, نو ویئر ایلس. اچھا. کہ 5 بجے ٹیلیکس ڈپارٹمنٹ بند, ٹیلی گراف بند, اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں کسی ہوٹل میں جا کے فیکس کریں یا کچھ کریں. یہاں ایسا نہیں تھا. پاکستان میں جس سینٹر میں آپ جاتے تھے 24 گھنٹے ٹیلی گراف آفس کھلا ہوا ہے, اور میچ میں 5-6 آپریٹر ٹیلیکس مشین کے ساتھ. دنیا کا بیسٹ سسٹم پاکستان میں تھا کمیونیکیشن کا صحافیوں کے لیے. تو ہم تو اس پہ فخر کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اچھا, آپ نے دنیا کرکٹ کے کم و بیش تمام کامنٹیٹر جو مشہور تھے ان کے ساتھ کامنٹری بھی کی. کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ بڑے بڑے کامنٹیٹرز کے ساتھ آپ نے کامنٹری کی. میں دیکھیے, آپ ٹونی کوزیئر سب سے بڑا میں کامنٹیٹر سمجھتا تھا,
اور آپ کے جان آرلیٹ ریڈیو کا جو کمنٹیٹر تھے جی جی لیکن موسٹ نالجبل ٹونی کوزیئر تھے باربیڈس کے. وہ وائٹ تھے, بلیک نہیں تھے وہ, اور ان کا خاندان 400 سال سے باربیڈس میں رہ رہا تھا. ایک تو وہ رپورٹر تھے اس لیے اور بھی ان کی نالج بہت تگڑی تھی. اس کے علاوہ جو اچھے کامنٹیٹرس جو تھے, ریڈیو کو سب سے بڑا کامنٹیٹر جو میں سمجھتا ہوں جان آرلیٹ تھے. وہ پولیس کانسٹیبل تھے. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ ہیمپشائر کے تھے اور پولیس مین تھے. لیکن کمال کی آواز اور کمال کی کرکٹنگ نالج, اور وہ بی بی سی کے کرکٹ الفاظوں کا چناؤ بڑا اچھا, الفاظوں کا چناؤ, نالج کا ذخیرہ تھے وہ. اور اب ریڈیو میں تو بہت سارے اور بھی کامنٹیٹر دنیا کے آئے, لیکن جب ٹیلی ویژن آیا تو پھر بڑے بڑے ایک سے ایک نقاد اور مبصر وہاں پیدا ہو گئے, جو ریچی بیرو, اور آپ دیکھیں ایئن چیپل اور ٹونی گریگ. ریچی بینو کا بھی ایک انداز تھا, وہ ان کا ایک انداز تھا, لیکن ان کا جو پروننسیشن تھا وہ مجھے پسند نہیں تھا. وہ سمپلی نہیں کہہ سکتے تھے, شمپلی کہتے تھے. سپر نہیں کہہ سکتے تھے, شپر کہتے تھے. شمپلی شپر کہتے تھے. ظاہر, ہاں, تو ظاہر عباس. تو یہ میرا واسطہ تھا. میں دنیا کے تمام کامنٹیٹر کے ساتھ میں نے کامنٹری کی ہے. جب ساؤتھ افریقہ نسلی امتیاز کی پالیسی سے باہر ہوا تو پھر میں ساؤتھ افریقن براڈ کاسٹنگ ٹیلی ویژن کا کامنٹیٹر ہو گیا. کوئی بھی ٹیم آتی تھی تو مجھے وہ لوگ بلا لیتے تھے. صحیح, That's how I met Mr. Mandela. صحیح, اچھا, زبردست. اچھا, ڈان بریڈمین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. آپ تو بڑے خوش قسمت انسان ہیں, ورنہ تو لوگ ظاہر ہے چاہتے تھے لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں. اور مطلب کن کرکٹر سے مطلب آپ کا ساتھ رہا, کیا کہیں گے؟ میں جب پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا تھا تو میں اس زمانے میں ایڈیلیڈ کا جو پریس باکس تھا وہ پبلک میں اسٹینڈ میں تھا. تو میرے ساتھ میں ایک بزرگ آدمی بڈھے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون انسان ہے. بہت بڑا انسان تھا وہ کرکٹ کا. تو بعد میں مجھے پتہ پڑا. تو اس سے میں نے پوچھا کہ ڈان بریڈمین شہر میں رہتے ہیں, کیا میچ میں آتے ہیں؟ تو اس نے کہا یس یس سن, ہی از سٹنگ دیئر. اچھا, ان بریڈمین باکس. اچھا, گو اینڈ ہیو اے لک. اچھا. تو میں فوراً وہاں سے نکلا, دیکھا بریڈمین صاحب نے, اور میں نے اپنے ٹیلی فوٹو سے اس کی دور سے فوٹو کھینچی ڈان بریڈمین کی, اور اس کا 99.94 ٹیسٹ ایوریج تھا. وہ اپنے لاسٹ ٹیسٹ میں 4 رن بناتا تو اس کا ہر اننگ میں ٹیسٹ میں 100 ایوریج ہوتا ہے. بہت بڑا بیٹسمین تھا وہ سر ڈان بریڈمین. تو میں واپس آ کے پریس باکس میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھا تو اس بڑے میاں سے میں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ آسٹریلیا آیا ہوں, میں بریڈمین سے مل سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ جرنلسٹوں کو پسند نہیں کرتا, نہیں ملتا نہیں ہے وہ, اور بڑا پرائیویٹ آدمی ہے یہ وہ. تو میں نے کہا یار میں تو میری تو بڑی خواہش ہے ڈان بریڈمین کو ملنے کی. تو اس نے کہا آئی ول ٹرائی فار یو. تو اس بڑے میاں نے کہا, اور اس نے کہیں ٹیلی فون گھمایا اپنا, سامنے اس کے ٹیلی فون تھا. وہ معلوم ہوا کہ سڈنی مارننگ ہیرلڈ کے وہ چیف کرکٹ رائٹر تھے. تو انہوں نے جو کچھ دیر بعد مجھے فون رکھنے کے بعد کہا, او یو آر لکی مین, ہی ول سی یو فار 5 منٹس. اچھا, ٹی ٹائم. تو بندہ آیا اور ٹی ٹائم پہ مجھے بریڈمین کے باکس میں لے گیا. تو میں تو بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ڈان بریڈمین. تو اس نے مجھے گریٹ کیا اور بٹھایا اور مجھے کافی کا آرڈر دیا. اس کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ میں بی بی سی کا رپورٹر ہوں اور میں وزڈن کرکٹ کی بائبل کا رپورٹر ہوں. تو وہ ذرا امپریس ہوا. تو 5 منٹ کے بعد میں نے اس کو کہا کہ سر آئی بیگ یور لیو بیکاز یو ہیو گیون می اونلی 5 منٹس. تو اس نے کہا نو, آئی تھنک آپ کی نالج بہت تگڑی ہے کرکٹ پہ, تو آپ بیٹھے رہیں. اچھا. اور مجھ سے بات کرنے لگا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں اسے 2-3 دفعہ اور بھی جب ٹور پہ گیا تو ملا. لیکن جب میں اس سے مل کر آیا تو وہ بڑے میاں جو میرے سائڈ میں بیٹھے تھے, تو میں نے کہا ایکسکیوز می سر, آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا سن آئی ایم ٹائیگر بل اورائلی. I played under Bradman in Ashes series. I was right arm leg spinner. تو میں تو نام سنا ہوا تھا اور میں نے اسے اپولوجائز کیا. میں نے کہا I'm very sorry, I didn't recognize you. تو اس نے فوراً اپنے ڈائری میں سے ایک پیج پھاڑا اور اپنا پورا کیریئر اس نے لکھا کہ کتنے ٹیسٹ کھیلا, کتنی وکٹیں لی, کیا کیا, اور اپنا آٹوگراف کر کے مجھے ہاتھ میں دیا. اچھا, ظاہر ہے آپ نے کرکٹ جرنلزم کی تو آپ نے مطلب انٹرنیشنل کرکٹرز کے انٹرویوز بھی کیے ہوں گے. کیا مطلب کوئی واقعہ, کوئی خاص انٹرویو؟ دیکھیے یہ تو ایک عام سی بات تھی کہ ایز اے رپورٹر, ایز اے کامنٹیٹر, ایز اے جرنلسٹ یو انوائٹ پیپل ان دا پریس باکس, ان دا کامنٹری باکس ٹو انٹرویو. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آیا سر گارفیلڈ سوبرس, ون آف دا گریٹسٹ کرکٹر آف دا ورلڈ, کو انٹرویو کرنے میں, یا سر ویو رچرڈس کو, یا سنیل گواسکر کو انٹرویو کرنے میں, یا سر ڈان بریڈمین کو. لیکن جو
بہت ہی زیادہ اس سے میں نے انجوائے کیا کسی شخص کو انٹرویو کرنے میں، وہ نیلسن منڈیلا تھے. اچھا زبردست. تو جو وہ جب حالانکہ وہ کرکٹ سے ہٹ کے تھا. وہ باکسر تھے اپنی لائف میں بالکل. اور اسٹوڈنٹ لائف میں. تو وہ جب وہ رہا ہوئے 27 سال کی قید کاٹنے کے بعد، جی جی. تو ان کو گوروں نے بند کیا ہوا تھا کہ وہ آزادی چاہتے تھے، فریڈم اپنے قوم کی. تو کوئی 4-5 ہزار جو سفید فام تھے وہ 20-25 ملین گوروں پہ رول کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں، جس کے خلاف وہ تھے افریقن نیشنل کانگریس میں. تو 27 سال وہ پرزن میں رہے. جی جی. جب ان کو 90 میں قید سے رہا کیا گیا 27 سال کے بعد، تو 91 میں کرکٹ کی وائٹ کرکٹرز کا بورڈ الگ تھا ساؤتھ افریقہ میں، اور نان وائٹ کا کرکٹ بورڈ الگ تھا. تو دونوں مرج ہو کے پھر ایک ہو گئے، یونائٹیڈ کرکٹ بورڈ بن رہے تھے. تو میں، گارفیلڈ سوبرز، ریچی بینو، سنیل گواسکر اور 2-4 اور جرنلسٹ انوائٹیڈ تھے ساؤتھ افریقہ میں نسلی امتیاز کی پالیسی کے زمانے میں 1991 میں. اچھا. تو میں نے خواہش ظاہر کی فارمر ساؤتھ افریقن کیپٹن ڈاکٹر علی باکر سے کہ، اور گواسکر نے، کہ ہم نیلسن منڈیلا سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا میں کوشش کروں گا لیکن بڑا مشکل کام ہے یہ، ہی از اے ہاٹ کیک. تو اتفاق سے نیلسن منڈیلا نے ہمیں ٹائم دے دیا صبح 8 بجے کا، اپنے گاؤں، اپنے ٹاؤن شپ سوویٹو میں، جو کہ سین ہوتا تھا کالوں کے میسیکر کا. تو میں، گواسکر، اس کی وائف اور سب لوگ وہاں پہ گئے. تو ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ویل ڈریسڈ آدمی تھے نیلسن منڈیلا، ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتے تھے. جب داخل ہوئے کمرے میں تو بے انتہا تحائف دنیا سے ان کے کمرے میں پڑے ہوئے تھے، ان کے اسٹیچو، ان کی پینٹنگ، یہ ساری چیزیں. تو لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا ان کو کہ سر یہ فارمر کیپٹن آف انڈیا ساؤتھ سنیل گواسکر. تو اس نے کہا کہ او یو آر اے گریٹ مین، اچھا. آئی نو ہو یو آر. تو سنیل گواسکر نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے گریٹ مین سر، آئی ایم اونلی اے کرکٹر. یو آر اے گریٹ مین، یو آر اے لیجنڈ. زبردست. اس نے کہا نو نو یو آر اے گریٹ مین. تو جب ہم بیٹھے تو اس کو گواسکر اور اس کی بیوی نے سیاست پہ بات کرنے لگا. تو میں نے اس سے ایسی منڈیلا سے کہا سر آئی نو یو آر اے باکسر ان یور ینگر ڈیز، تو آپ کو کرکٹ سے کیا انٹرسٹ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کالے لوگوں کو جب ٹیسٹ میچ میں جاتے تھے تو ہمیں باربڈ وائر کے پنجرے میں بند کر دیتے تھے. جی. وہ وائٹ لوگوں کے ساتھ اسٹینڈ میں بیٹھنا الاؤ نہیں تھا. نہیں تھا. تو ساؤتھ افریقہ جو ہار رہی تھی آسٹریلیا سے ڈربن کے ٹیسٹ میں، تو ہمیں بڑا افسوس ہوا ہم کالے لوگوں کو کہ ساؤتھ افریقہ جیت رہی ہے، ہمارا ملک جیت رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں نسلی امتیاز کی پالیسی کا نشانہ بنایا ہوا تھا. تو اچانک ایک بیٹسمین آیا آسٹریلیا کا، اس نے سینچری مار دی اور ساؤتھ افریقہ جیت گیا. تو میں نے میموری ان کی ٹیسٹ کرنے کے لیے منڈیلا سے کہا کہ وہ بیٹسمین کون تھا مسٹر منڈیلا؟ تو وہ کہنے لگا اس کا نام تھا نیل ہاروے، اچھا، لیفٹ ہینڈر. تو میں نے کہا کہ اس سے آپ ملے؟ تو اس نے کہا نہیں ملنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، اچھا، اس لیے ہم اس سے مل نہیں سکے. لیکن جب میں رہا ہو گیا تو مجھے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر باب ہاک نے بلایا ایز اے گیسٹ. تو وہاں میری اس سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور مجھے بہت ہی مزہ آیا کہ میں اپنے ہیرو سے مل رہا ہوں. بڑی بات ہے جناب. آپ تو نیلسن منڈیلا اور اس کا سن ڈون بریڈمین اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب بڑی شخصیات سے ملے، بڑی خوشی کی بات ہے. اور جناب یہ گفتگو جاری رہے گی اور تھوڑا سا ہم مطلب کرکٹ پہ ہی بات کریں گے، چونکہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا تجربہ ہے اس سے اپنے ناظرین کو جو ہے ان کو بھی مطلب یہ چیزیں جو ہے پتہ ہونی چاہیے. بہرحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں، یہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک بریک.
ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں قمر احمد صاحب، جو کہ کرکٹ جرنلسٹ ہیں، کومنٹیٹر ہیں، سابق فرسٹ کلاس کھلاڑی ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 453 ٹیسٹ میچز دنیا کرکٹ کے ہر ملک میں، اور جتنے بھی ان ممالک کے اسٹیڈیم ہیں وہاں سب مطلب جتنے میچز ہیں اس کو کور کرنے کا جناب ان کو اعزاز حاصل ہے. قمر بھائی، کوئی کرکٹ کا ایسا واقعہ، ظاہر ہے آپ کی تو بڑی 60 سالہ مطلب یہ کہ کرکٹ گراؤنڈ میں آپ رہیں، جو آپ سمجھتے ہو کہ مطلب اس میں آپ نے بڑا انجوائے کیا اور واقعی وہ ایک یادگار چیز، کیونکہ آپ بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ، بڑے بڑے کومنٹیٹرز کے ساتھ، بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ آپ کا رہنا ہوا. دیکھیے، ایک سے ایک ٹیسٹ میچ اور ون ڈے، 742 ون ڈے میں نے کور کیے ہیں، زبردست. انکلوڈنگ 9 ورلڈ کپ صحیح. اور 7 ٹرپل سینچری میں نے کور کی ہے ٹیسٹ میچ میں بیٹھ کے. 7 ٹرپل سینچری، 4 پاکستان میں، 2 انگلینڈ میں ہاشم املہ اور گوج کی، اور ایک اظہر علی کی نائٹ کرکٹ میں جی جی. ویسٹ انڈیز کے خلاف. لیکن یہ تو کرکٹ کی رپورٹنگ ہے اور کامنٹری ہے اور صحافت ہے، لیکن سب سے جو دلچسپ واقعہ جو پیش آیا میری زندگی میں ایز اے صحافی، وہ بہت ہی غیر متوقع ان یوزول ہے. صحیح. کہ 1990 میں 89 میں تو ٹینڈولکر کا یہاں ڈیبیو ہوا کراچی میں، جی جی. اور دوسرا اس کا دورہ تھا نیوزی لینڈ کا. صحیح. تو نیپیئر کے ٹیسٹ میچ میں میں انڈیا کی ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور کمنٹیٹر تھا میں ٹی وی نیوزی لینڈ کا. صحیح. تو نیپیئر کے ٹیسٹ میچ میں میں جب کمنٹری کر رہا تھا ہنری بروفیلڈ اور گلین ٹرنر وغیرہ کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ ایک انڈین پاکستانی لکنگ چیپ وہ اسٹینڈ پہ ٹہل رہا ہے. اچھا. بے چین، اور بار بار وہ کمنٹیٹر کی طرف دیکھتا ہے. تو میں سمجھا کہ یار میں لاسٹ ایئر پاکستان ٹیم کے ساتھ آیا تھا تو شاید یہ مجھے جانتا ہے. اچھا. تو جب میں 15 منٹ کی کمنٹری کر کے نکلا تو وہ بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا کہ آئی کانٹ اسپیک ہندی اور اردو، آئی ایم اے تامل، آئی ایم اے پولیس سرجن، آرتھوپیڈک سرجن، تو آئی نیڈ اے فیور فرام یو اینڈ یو آر دی اونلی مسلم ان دس گراؤنڈ. اچھا. تو میں نے کہا وٹ کین آئی ڈو فار یو. تو اس نے کہا کہ انڈیا کا کپتان مسلمان ہے اظہر الدین، پوری ٹیم جو ہے نان مسلم ہے، تو میرے گھر پہ یہ لوگ سب کھانے پہ آ رہے ہیں. تو اظہر الدین نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، کہ میں 7-8 دن سے ویجیٹیرین کھانا کھا رہا ہوں، میں حلال کھاتا ہوں. اچھا اچھا. حلال گوشت کھاتا ہوں، تو آپ کے گھر میں نہیں ہوگا تو میں نہیں آ سکتا. صحیح. تو اس نے کہا میرے بیوی بچے بڑے پریشان ہیں کہ پوری ٹیم کا گروپ فوٹو میں کپتان نہیں ہوگا، تو مجھے آپ فیور کر دیں. تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا کیا فیور کر دوں آپ؟ کہنے لگا میں 2 مرغے خرید کے لایا ہوں، اور اکراس دی روڈ بیہائنڈ دا پیویلین ایک میری پیشنٹ ہے، اس کے بیک یارڈ میں میری گاڑی کھڑی ہے، اور وہ 2 مرغے اس میری بوٹ میں ہیں. اچھا. تو آپ جو مسلمان جس طرح ذبح کرتے ہیں تو آپ پلیز مجھے کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا. میں بہت ڈرا، اچھا. اس لیے کہ اس کے لیے لائسنس ہوتا ہے انگلینڈ میں اور آسٹریلیا تمام. صحیح. تو میں نے کہا آپ کے پاس لائسنس ہے؟ ہاں. تو کہنے لگا کہ نہیں، آپ میں پولیس کا سرجن ہوں، تو آپ پرواہ نہیں کریں اس کی، آپ لائسنس میں لے لوں گا. اچھا. تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا. اس نے کہا اگر چھیٹے ویٹے پڑ گئے تو میں فوراً شرٹ آپ کی چینج کروا دوں گا، سامنے دکان ہے اچھا. کپڑے کی. ہاں. خیر صاحب، میں نے ہمت کی اور میں گیا روڈ کراس کر کے لنچ ٹائم پہ، اور کارڈ بورڈ باکس میں اس کے بوٹ کی گاڑی میں 2 مرغے ٹانگ باندھ کے پڑے ہوئے تھے. اس نے مجھے چھری دی، ہاں. اور میں بسم اللہ اللہ اکبر کے جو کر رہا تھا، زبردست. اسٹوڈنٹ لائف میں کہیں مرغی ذبح کی ہوگی. تو وہ اس کا چہرہ جو تھا نا، وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. خوش ہو گیا بہت. وہ جیسے ہی ہم گراؤنڈ میں آئے تو اظہر الدین ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا اچھا. گراؤنڈ میں. تو اس نے زور سے کہا کپتان حلال گوشت کا انتظام ہو گیا ہے. اچھا. تو اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا یہ قمر بھائی نے. اچھا. تو اس نے کہا قمر بھائی یہ سچ بول رہا ہے کیا؟ تو میں نے کہا یہ آپ نے ہی ذبح کی ہے. میں نے کہا تم چلے جانا. تو ہوا یہ کہ دوسرے دن جب ٹیسٹ شروع ہوا تو اس میں ٹینڈولکر اپنی 51 ٹیسٹ سینچری کی پہلی ٹیسٹ سینچری مس کر گیا. 88 پہ آؤٹ ہو گیا وہ. تو آنسو نکل رہے تھے، وہ واپس آ رہا تھا، کیمرہ اس کو دکھا رہا تھا. تو بارش ہوئی تو ٹینڈولکر کو ہمارا اینکر جو تھا ٹی وی نیوزی لینڈ کا گراؤنڈ میں لے کر آیا، اور اس کے کپتان کو 1 منٹ ٹینڈولکر سے بات کی کہ کیسے تم فیل کر رہے ہو، تم رو رہے تھے فلاں.
اس کے بعد اس نے اظہر الدین سے کہا کہ یہ ماہی گیروں کا شہر ہے, تم جاتے کہاں شام کو, کدھر جاتے ہو, تو کیا کرتے ہو تمہاری ٹیم؟ تو اس نے کہا کہ آئی ہیڈ اے گریٹ نائٹ لاسٹ نائٹ. اس نے کہا وٹ یو مین گریٹ نائٹ؟ اس نے کہا کل مجھے گوشت کھانے کو ملا. تو اس نے کہا یہاں تو 60 ملین شیپ ہے, صرف 3 ملین کی پاپولیشن انسان کی ہے, تو یہاں تو گوشت ہی گوشت ہے, تو تم کیسا گوشت کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں حلال کھاتا ہوں, میں مسلمان ہوں. صحیح. تو اس نے کہا وٹ از حلال میٹ؟ تو اس نے کہا یہ ہے. تو اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا تمہارے کمنٹیٹر نے. اچھا. اور وہ پھیل گیا. تو میں جیسے ہی واپس آیا کمنٹری باکس میں, تو گلین ٹرنر جو سابق کپتان تھا نیوزی لینڈ کا, اس نے کہا یو آر ان ٹربل ناؤ, یہ پولیس کو پتہ پڑے گا تو وہاں پہ آ جائے گی. تو ٹی ٹائم پہ پولیس والے آ گئے, 2 پولیس والے آ گئے, کمنٹری باکس کے اور اسٹینڈ کے پیچھے سامنے بیٹھ گئے. تو ٹی ٹائم میں جب باہر نکلا میں, تو سب سے پیچھے میں تھا کمنٹیٹرس کے. تو دونوں پولیس والے اٹھے اور کہا ایکسکیوز می مسٹر احمد, یو ڈیڈ سم تھنگ انلیگل. تو میں نے اس کو کہا کہ وٹ یو مین جو مرغی میں نے ذبح کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یس سر اٹ از ناٹ الاؤڈ, اٹ از اے کرمنل ایکٹ, اور یہ لائسنس ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ لک, میں اس کو نہیں بتایا کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ جو سرجن ہے, وہ پولیس کا سرجن ہے, اس نے کہا کہ لائسنس ہے اس کا پاس میرا. اچھا اچھا. تو ان دونوں پولیس والوں نے ایک دوسرے کی شکل یوں کر کے دیکھی اور پھر میری طرف دیکھا, چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا کہ جسٹ اے کوشچن اینڈ اے وارننگ فار یو, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اگین. تو یہ واقعہ میری مطلب بڑا ٹچی, مطلب یہ واقعہ 92 کے ورلڈ کپ میں بھی لکھا گیا ہے, اور یہ واقعہ میری کتاب کے چیپٹر میں بھی ہے. زبردست. یہ تو بڑا زبردست واقعہ اور لوگ بڑا مطلب اس سے انجوائے کریں گے. دوسرا سوال ایک اور کیا تھا آپ نے, میں یہ چاہ رہا تھا متاثر کس سے, کہ کس مطلب کرکٹر سے آپ انسپائر ہوئے؟ اب ظاہر ہے اتنے سارے کرکٹرز سینکڑوں, مطلب یہ کہ آپ نے کور بھی کیے میچز, دیکھیے ملاقات کا بھی موقع. جب میں کسی ٹی وی شو پہ انوائٹڈ ہوتا ہوں نا, تو سب سے پہلے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں لوگوں میں, اور پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی, کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا بیٹسمین کون تھا؟ صحیح. تو میں کہتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ٹیکنیک, ٹیمپرامنٹ, کانسنٹریشن, فٹ ورک, حنیف محمد سے بڑا کوئی بیٹسمین پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے آج تک میری نظر میں, چونکہ میں ان کے خلاف کھیلتا بھی تھا. اور آپ نے ان کو آؤٹ بھی کیا. اور دوسری بات یہ, میں نے کہا کہ پچھلے 60 سال میں جو کرکٹ کی کوریج کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, 1955 میں نے پہلا ٹیسٹ دیکھا تھا انڈیا پاکستان کا نیشنل اسٹیڈیم میں, نیا اسٹیڈیم تھا. اس وقت سے اب تک پچھلے 60 سال میں نے ظہیر عباس سے بڑا اسٹائلش بیٹسمین نہیں دیکھا دنیا میں. اسٹائلش بیٹسمین, مطلب یہ ایسے پلیئرس ہیں جن سے آپ انسپائرڈ. اور اگر چیلنجنگ اور انٹیمیڈیٹنگ بیٹسمین اگر آپ پاکستان کا مجھ سے پوچھیں, تو جاوید سے بڑا کوئی بیٹسمین نہیں ہوا, جو میاں داد سے. شارجہ کا چھکا, وہ چھکا تو الگ چیز ہے, وہ تو کٹلے امروز کا ٹیسٹ ڈیبیو تھا گیانا میں. جی جی. اور پاکستان کے کپتان عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں جاوید میاں کو بیٹسمین ہی نہیں مانتا, اس لیے کہ اس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کبھی سینچری نہیں بنائی ہے. تو جاوید میرے پاس آیا, اس نے کہا قمر بھائی آپ نے کپتان کا بیان سنا؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے میں ان کو سبق سکھا دوں گا. صحیح. تو سکھایا پھر اس نے کیا کیا کہ 5 ون ڈے پاکستان ہار گئی 87 میں, اور عمران خان ریٹائرمنٹ سے واپس آئے تھے. تو وہ, اور اس کے بعد اس ایک ون ڈے میں جاوید نے پہلی دفعہ ویسٹ انڈیز کے خلاف فاسٹ بالروں کے خلاف سینچری ماری. جب جارج ٹاؤن کا ٹیسٹ آیا تو پاکستان واز ریٹن آف 5 ون ڈے ہار گیا تھا. تو اس میں جاوید میاں جب بیٹنگ کرنے آیا تو کٹلے امبروز کا ڈیبیو تھا. صحیح. پہلا ٹیسٹ میچ. اس کو پوٹینشیل نہیں پتا تھی جاوید میاں کی. اس نے 3 باؤنسر مارے, اس پر باؤنسر کا ریسٹرکشن نہیں تھا. اچھا. اس نے اس کو 3 جاوید نے چوکے مارے, اور جب وہ پلٹا بالنگ مارک پہ جانے کے لیے تو جاوید آدھی پچ پہ کھڑا ہو کے اور وکٹ کو یوں ٹیپ کر رہا ہے. وہ جو پلٹا تو اس نے دیکھا تو میاں تو ہاف پچ پہ کھڑا ہے. تو اس نے کہا وٹ آر یو ڈوئنگ مان, وٹ آر یو ڈوئنگ. تو جاوید نے اس کو کہا ایک باؤنسر اور مارو. اچھا. تو اس نے اس کو ایک باؤنسر اور مارا, اس نے پھر ایک چوکا مارا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 100 کر دیا. پہلا ٹیسٹ سینچری اگینسٹ ویسٹ انڈیز, اور اپنی کلاس اور اپنا بلہ اٹھا کے اپنے کپتان کی طرف یوں کیا, ڈریسنگ روم کی طرف. زبردست. تو اب دنیا کے جو کھلاڑیوں سے میں جس سے انسپائر ہوا ہوں, ان تینوں کے علاوہ ویو رچرڈس, سر گارفیلڈ سوبرس, کیا کہنے ہیں صاحب, اور سنیل گواسکر, امیزنگ پیپل, وداؤٹ ہیلمٹ بیٹنگ کر رہے ہیں فاسٹ بالروں کے خلاف. کوئی مذاق ہے؟ صحیح. کہ لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہوتا ہے. صحیح. اچھا قمر بھائی, سوالات تو بہت سارے ہیں اور آپ کی گفتگو تو پورے دن جاری رہے تو کم ہے. بڑا مزہ آیا. ٹائم ہمارا مطلب لمیٹڈ ہے اور تقریباً آخری مرحلے میں ایک سوال میں اور ضرور کروں گا, اس لیے کہ کافی سارے باتیں ہوئیں. ظاہر ہے مطلب میں نے بہت سارے سوالات کیے, آپ نے جواب دیے. میں یہ بھی چاہوں گا کوئی ایسی بات جو
آپ کہنا چاہتے ہو نہ کہیں، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب یہ ورلڈ کپ آ رہا ہے T20 کا، جی جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے پچھلے T20 ورلڈ کپ سے بہتر ہے، اور کس طرح کی پرفارمنس دے سکتی ہے ان سرکمسٹانسز میں، جبکہ ہم نے میڈیوکر ٹیموں سے نسبتاً زیادہ میچ جیتے ہیں، آسٹریلیا سے اب ہم کھیل رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ 2005 سے انٹرنیشنلی T20 شروع ہوا. جی، یہ 20 اوور کا کھیل کا مطلب یہ ہے کہ 120 بالنگ کا کھیل، فاسٹ بالر کو صرف 4 اوور الاؤ ہوتے ہیں. جی، اس نے ٹیسٹ کرکٹ کو تباہ کر دیا. یہ اس میں پیسہ بہت ہے، پاپولرٹی اس کی بہت ہے، اس لیے کہ شام کو ہوتا ہے تو لوگ آفس سے نکل کے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو لیکن اس نے ٹیکنیکلی دیکھیں 2 دن میں ٹیسٹ ختم ہو رہے ہیں. بالکل، اب تو ایسے ہی ہو رہا ہے. 1.5 دن میں ٹیسٹ ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو ٹیسٹ پلیئرس ہیں T20 کھیلنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کی اسکل ختم ہو گئی ہے، ٹیمپرامنٹ ختم ہو گیا وکٹ پہ کھڑے رہنے کا. یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور ٹریجڈی ہے. بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے. تو یہ ٹھیک ہے، ویلیو فار منی، انٹرٹینمنٹ کے چھکے پڑ رہے ہیں، چوکے پڑ رہے ہیں، فلاں پڑ رہے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ اے کرکٹ، اٹ از اے تماشا. صحیح. تو پاپولرٹی ہے اس لیے دنیا کے ہر جگہ تمام لیگ کیا ہے. اور چونکہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن آنے کے بعد، اسپانسرشپ آنے کے بعد، ایڈورٹیزمنٹس کے آنے کے بعد، اس میں پیسے اتنے آ گئے ہیں کہ اس کی پاپولرٹی ٹیسٹ کرکٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ٹیسٹ کرکٹ جو ہے بیک یارڈ میں چلی گئی. اچھا، آخری سوال، بابر اعظم دنیا کرکٹ کے بہت بڑے بیٹسمین، بہت بڑے کھلاڑی، ان کے فیوچر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی بگ بیش میں تھے وہ، تو میرے خیال ایک آدھ انہوں نے اننگز کھیلی. دیکھیے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کبھی ویو رچرڈ کو گواسکر سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یا حنیف کو گواسکر. میں نے گواسکر سے پوچھا کہ ایک دفعہ میں گواسکر کے ساتھ ہیڈنگلے میں بیٹنگ کر رہا تھا فرسٹ ٹائم، 80 گز کے فاصلے سے میں ان کو کور کرتا تھا، میں 22 گز کے فاصلے پر ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہوں میڈیا کے میچ میں. صحیح. ویسٹ انڈیز میڈیا کی طرف سے میں کھیل رہا تھا، میں اور گواسکر. تو میں نے ان کو جو بیٹنگ کرتے دیکھا اور ریڈی بالوں کو چھکا مارتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے فیلنگ ہونے لگی ہے پچھلے 40 سال کی. چلے کیا مطلب؟ میں نے کہا حنیف محمد اس طرح بیٹنگ کرتا تھا. صحیح. تو گواسکر نے کہا کہ حنیف محمد میرے رول ماڈل تھے. واہ، میں نے اپنے کو ان پہ ڈھانچا کیا ہوا تھا، رول ماڈل. تو اب دیکھیں نا، بڑھاپا یہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بیٹسمین میں سنیل گواسکر، یہ گریگ چیپل، ٹھیک ہے نا، یا گلین ٹرنر، یا ویو رچرڈز، گارڈن گرینج، اور ہاشم آملہ. جی، ہاشم آملہ، کیا کہنا ہے صاحب، زبردست دنیا کا بیٹسمین. تو میں نے تو پچھلے 60 سال میں سارے دنیا کے بڑے بڑے بالر، سارے دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمین دیکھے ہیں. تو یہ کہنا کہ میں کسی 4-5 آدمی کو پک کر لوں، لیکن دنیا کا گریٹسٹ کرکٹر جو میں نے دیکھا ہے وہ سر گارفیلڈ سوبرس تھا. واہ، زبردست. اچھا قمر بھائی، ہماری بہت ساری باتیں ہوئی، میں نے بہت سارے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے. کوئی ایسی بات جو میرے سوال میں شامل نہ ہوں لیکن آپ کے ذہن میں ہو کرکٹ کے حوالے سے، تو مختصراً وہ ضرور کیجیے گا، اور ایک پیغام ضرور دیجیے گا ہمارے ناظرین. دیکھیے بات اس لیے کہ چونکہ میں کرکٹر ہوں، ساتھ میں اس کے ساتھ صحافی اور براڈ کاسٹر، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب میں کسی ٹیلنٹڈ کرکٹر کو دیکھتا ہوں یا کسی ٹیم کو جیتتے ہوئے دیکھتا ہوں. خاص کر پاکستان کی جب فتح ہوتی ہے تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اس جنریشن کا ہوں جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو چونکہ آئی ایم پاسٹ 88 ایئرس اولڈ. صحیح، ماشاء اللہ. ہاں، تو میرا تو پیغام یہ ہے کہ دیکھیے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے بارے میں آپ. جی، ورلڈ کپ. تو وہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو پرفارمنس ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے بالکل برعکس ہے. صحیح. کہ یہ زیادہ تر میچیں ہارتے رہتے ہیں. صحیح. جس سے بڑی ان کے فین فالوورس کو نا امیدی ہوتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو لوگ کرتا دھرتے ہیں اس کے، فار دیٹ میٹر PSL لیگ وغیرہ، وہ ایک ایسے آرگنائزیشن ایسے طرح سے ایڈمنسٹر کرے کرکٹرس کو، کرکٹ کو، کہ اس کی پروگریس ایسی ہو جائے جس طرح 70s 80s 90s میں پاکستان کی ٹیم ہوا کرتی تھی، اسٹار ویلیو تھی، اسٹرینتھ تھی. اب دیکھیں اب آج کل کے پاکستان کی ٹیم دیکھی، آپ نے ابھی نام لیا بابر اعظم کا، ایک ہی ہیرو ہے. بس صحیح. اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ 70 اننگ کھیل گیا اور 1 سینچری بنائی. 1 سینچری. تو بڑا مشکل ہے یہ اسیس کرنا کہ کیا یہ گریڈس میں شامل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ وقت بتائے گا. قمر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. آپ سے گفتگو بڑی شاندار رہی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے.
تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو، اور جیسا میں نے بتایا کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو دنیا کرکٹ کے 453 میچز کو انہوں نے کور کیا دنیا کے ہر ملک میں اور ہر اسٹیڈیم میں، اور یہ واحد شخصیت ہیں جو جتنے بھی مختلف ممالک کے جو ٹیلی ویژن ہیں یا اخبارات ہیں، وہ کسی بھی ریکارڈ کے لیے یا کرکٹ کے حوالے سے کسی بھی بات کے لیے قمر احمد صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے، ہمارے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہماری دعائیں قمر احمد صاحب کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہم یقیناً آپ کی جو یہ ایکسپرٹیز ہیں اس سے بہرہ مند ہوتے رہیں. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو. یقیناً آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. اس کی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی نئی شخصیت یا نئی شخصیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ریاض الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.